बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 19 दिसंबर है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी की शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इनकी हकीकत क्या है और मकसद क्या है सुहेल अफरीदी के हवाले से, और सुहेल अफरीदी क्या इमरान खान से मुलाकात करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी क्या इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, और पाकिस्तान में ताकतवर हल्के पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है और क्या इशारे मिल रहे हैं इशारे इक़्तिदार से, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, एक हुकूमती वज़ीर ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों ने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोका, वीज़े जारी नहीं किए गए, लेकिन एकदम से इमरान खान की बेटों से मुलाकात के हवाले से खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर फील्ड मार्शल का लीबिया का दौरा और लीबिया का ही सरकारी दौरा, और पाकिस्तान के अगले DGISI कौन होंगे ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर 9 मई केस का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया, कुछ मज़ीद सज़ाएँ सुनाए जाने का आज इम्कान है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू जिसमें वाटर कैनन और पुलिस के तशद्दुद को वो कहते हैं जी कि ये जानबूझकर ये हमें मजबूर करते हैं कि ख़बर बने, ये जानबूझकर अडयाला के बाहर बैठते हैं। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर ये ना आए तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वाटर कैनन, लेकिन जब आप लोगों की मुलाकातों को बंद करेंगे तो लोग निकलेंगे। राना सनाउल्लाह साहब के इस इंटरव्यू का भी मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर वकला ने काम करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान से ख़बरें क्या आ रही हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ख़बर है अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनसे एक तफ्तीश का सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर जिनको गिरफ़्तार किया गया और जिन्होंने पुलिस से मुज़ाहमत की, अब इनसे बाकायदा तौर पे तफ्तीश जो शुरू कर दी गई। 16 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। 16 गिरफ़्तार मुलज़मान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस तहवील में है और मुलज़मान से दीगर साथियों के हवाले से भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और तफसीलात के मुताबिक बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा नूरी नियाज़ी, कासिम खान और सलमान अकरम राजा, आलिया हमज़ा, शौकत बस्सा वगैरह के ख़िलाफ़ अडयाला जेल के बाहर हंगामा राई, पुलिस मुज़ाहमत समेत संगीन इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, अब इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करके जो तरीका निकाला है, नेक्स्ट टाइम जब अलीमा खान या बाकी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और अगर गिरफ़्तार नहीं भी किया जाता तो कम से कम डराने के लिए, धमकाने के लिए इस मुकदमे को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा कि लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो, और अगर इकट्ठे होंगे तो इस मुकदमे की बुनियाद पर उनकी गिरफ़्तारी जवाब में आएगी। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, राना साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर इसी हवाले से कुछ बातें की हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप अडयाला के बाहर आएंगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि बहनों की, कायदीन की, पार्टी की क़यादत की और वकला की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इस मुलाकात को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब आप ये मुलाकातें आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाते हुए रोक लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में किसी भी शख्स के पास, चाहे वो इमरान खान के घर से हो या आम पाकिस्तानी हो, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है एहतजाज का। लेकिन अब इस रास्ते को भी आवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है। अब तक जितनी मुलाकातें हुई इंटरनेशनल मीडिया पे इनका चर्चा है, पाकिस्तान के अंदर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सवाल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की हरदर्मी है कि इन मुलाकातों को रोकते हुए इमरान खान के जेल के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं, जो अदालत बैठती है, इसे भी अब काल कोठरी में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये सवाल भी था, और इमरान खान को अभी तक साहिवाल जेल या मुल्क की किसी दूसरी जेल में क्यों मुंतकिल नहीं किया गया। तो तफसीलात दोस्तों जो पता चलती हैं उनके मुताबिक हुकूमत और अदालतों के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरे अमले को, तमाम अदालती स्टाफ को किसी दूर दराज इलाके में शिफ्ट करना ये इतना आसान नहीं होगा। आपने अदालत लगानी है, और जब तक इमरान खान को इस अदालत से सज़ा दोबारा नहीं दे दी जाती और उनके बाकी केसेस का फ़ैसला नहीं हो जाता, इमरान खान को पाकिस्तान की किसी और अदालत में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस पर बड़ी संजीदगी के साथ इन्होंने डेलिब्रेशन शुरू की और फिर प्रपोजल्स मांगी गई और पूछा गया कि किस जेल में हम भेज सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि जेल कोई भी हो,
ہم بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، جج صاحب کو ہم کس طرح وہاں پہنچائیں گے؟ آپ نے عمران خان کو بند کرنا ہے، بہنوں سے دور کرنا ہے، پارٹی ورکر سے بالکل لا تعلقی اور ہر چیز بند کرنی ہے، کر دیں، لیکن جب تک یہ کیسز آگے نہیں بڑھتے ہم عمران خان کو پاکستان کی کسی دوسری عدالت میں شفٹ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سجیشن دی کہ چلیں فی الحال یہ جو پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم شفٹ کرتے ہیں اور کیس ہم بعد میں چلائیں گے، پاکستان میں عدالتوں کو کنٹرول کرنا خیر کون سا مسئلہ ہے۔ تو اس میں بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ نے عمران خان کو ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرنا ہے اور پھر دوسری جیل سے دوبارہ کسی اور مقام میں منتقل کریں، تو ہم یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم عمران خان کی نقل و حرکت کو اس طرح سے مانیٹر کر سکے، اور نہ ہی ہماری کیپیسٹی ہے۔ تو دوستو اس معاملے کو اب شیلف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو دوستو یہ بھی خبر دوں، اور اس خبر کا تعلق عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے اور پھر سہیل افریدی صاحب کی ملاقات شاہ محمود قریشی اور ان کا لاہور نہ جانا، اور پھر اڈیالہ بھی وہ نہیں گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کچھ پشاور سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پاکستان میں جب سے بیٹوں نے آنے کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، حکومت نے ان کے ویزے جاری نہیں کیے۔ علیمہ خان نے باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹ جاری کی، جمائمہ خان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بھی بتایا کہ بیٹے جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت انہیں ویزا نہیں دے رہی۔ اب بیرسٹر عقیل صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت انہیں ویلکم کرے گی۔ بھائی جان کس طرح آئے؟ ڈنکی لگا کر آئے یا پاکستان کے بارڈر کو جو ہے بغیر ویزے کے کراس کریں؟ یہ پاکستان کی حکومت نے ان کو ویزا جاری کرنا ہے تو یہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور پاکستان آ جائیں گے اپنے باپ سے ملنے کے لیے۔ لیکن حکومت بیٹوں کو اس لیے نہیں ملانا چاہتی، ویزا جاری نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جس طرح ہی بیٹے پاکستان آئے تو پاکستان کی عوام سر پھر سڑکوں پہ ہوگی۔ پاکستان کی عوام کو آپ روک تو نہیں سکتے۔ اگر بہنوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان کی عوام، سیاسی قائدین اگر نکلتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی نکلتے ہیں، تو پھر بیٹوں کے لیے کیوں نہیں نکلیں گے؟ بیٹوں کو باقاعدہ عوام پروٹوکول دے گی، بیٹوں کی باقاعدہ عوام حفاظت کرے گی، تو پھر آپ روک نہیں سکتے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ویزے کبھی بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم کریں گے، ویلکم کریں گے، لیکن سر پہلے اپنے وڈیروں پوچھ لو کہ انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے اور وہ کیوں نہیں آنے دینا چاہتے۔ آپ نے پچھلے ایک دو ہفتے میں دیکھ لیا کہ جتنے انٹرنیشنلی دونوں بیٹوں کے انٹرویوز چل رہے ہیں اور ان کی ٹویٹس کے اوپر ری ٹویٹس اور لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ملینز کے اندر یہ انٹرویوز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوئے، ویلاگز ہوئے، لوگوں نے اپنے تجزیے دیے، اور جس طرح سے سوال پوچھے گئے، ان کے جوابات آئے، پاکستان سے باہر انٹرنیشنل میڈیا کا پوچھنا، عمران خان کی سزا کے حوالے سے پوچھنا، کال کوٹری کے اندر جو عمران خان کو شفٹ کیا گیا، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، اور پھر ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں پہ سہولیات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی سر ہیڈ لائن ہے۔ تو جب بیٹے دونوں عمران خان کے پاکستان آئیں گے تو سر پھر آپ عوام کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، پچھلے کچھ دنوں سے لوگ تنقید کر رہے ہیں خاندان کے لوگوں کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی قیادت ہے وہ آپ کو نا بہت پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اڈیالہ کے باہر جب بھی تحریک انصاف کا شو یا ملاقات کا سلسلہ جس کے لیے بہنیں جاتی ہیں اور جو لوگ آ کر وہاں پہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہیں نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کے اندر سر اس وقت دو ہی آپ کو اس کے حصے نظر آتے ہیں، بہنیں اور سہیل افریدی، چونکہ سہیل افریدی عمران خان کی چوائس ہے، اور عوام سہیل افریدی کی طرف اس لیے دیکھ رہی ہے کہ وہ بہت جلدی کال دیں گے، اور اگر یہ کال نہ آئی تو یقیناً یہاں بھی اس لیول کے اوپر بھی سہیل افریدی کو جو ہے وہ کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کے پاس سر وقت کم ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے کس سے ملاقات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ملاقات کا معاملہ ہے اصل میں ہے کیا۔ لیکن پھر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ عمران خان اور پاکستان کی عوام کے درمیان یہ معاہدہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہ جو جتنی بھی پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو نظر آتی ہے، یہ ہوں نہ ہوں، پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف سہارا اپنی سیاست کو دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ عمران خان اور پاکستان کی عوام کے درمیان ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے ہٹ کر کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی کسی جماعت کے ساتھ لائزون کی بات کرے، اسے پاکستان کی عوام کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ عوام اور عمران خان کے اب درمیان کی بات ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے مائنس ہو گئی ہے۔ تو
تو یہ دو جو اینگلز ہیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ایک سہیل افریدی قوم دیکھ رہی ہے کہ کب دھرنے کی کال آئے گی یا لانگ مارچ کی کال آئے گی, اور دوسری طرف بہنیں. تو اس پورے عمل کے اندر اگر بیٹے آ گئے تو پھر آپ کس طرح سے جو ہے ان کو روک سکیں گے, اور پھر عوام نکلے گی. عقیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے. بانی کے بیٹوں نے حالیہ انٹرویوز میں کہا کہ ہم نے پاکستان کا ویزا اپلائی کیا, ہم نے تو پہلے بھی آفر کی تھی کہ 24 گھنٹوں میں ویزا دیا جائے گا, لیکن پہلے بھی ان کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. والد سے ملے نہیں آنا نہ آئیں لیکن جھوٹ نہ بولیں. یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا, اگر اپلائی نہیں کیا تو ویزا کیسے ملے گا. لیکن خاندان کے لوگ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی, اور پھر یہ گئے بھی. آن لائن اپلیکیشن کے نمبرز بھی جو ہیں وہ شیئر کیے گئے. اب یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن حکومت کم از کم افورڈ نہیں کر سکتی. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں افورڈ نہیں کر سکتی. اب آ جاتے ہیں جی کہ جو سہیل افریدی صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا جی کہ سہیل افریدی صاحب کل انہوں نے جانا تھا ڈیالہ جیل لیکن نہیں گئے, اور شفیع جان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا رہے. عمران خان سے زیادہ کیا مصروفیت ہوگی, لیکن انہوں نے اس ملاقات کو عمران خان کی جو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں گئے. ان کو بھی معلوم تھا کہ جناب ہم جائیں گے, ہماری ملاقات نہیں کروائی جائے گی, لہٰذا اس معاملے کو یہیں پہ روکا جائے, اور شفیع جان نے اس کی باقاعدہ طور پہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ جاری کی. سہیل افریدی صاحب کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ لاہور بہت جلدی آئیں گے, اور کوٹ لکھپت جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے, ملاقات ہوگی, اور ایک مفاہمت کا راستہ نکالا جائے گا. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب اس راستے پہ چل نکلے جس راستے پہ فواد چوہی صاحب چل رہے تھے, باقی لوگ چل رہے تھے. اچھا, اب اس میں فرق پتہ کیا ہے؟ اگر سہیل افریدی جا کر ملیں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے تو یقیناً آپ کو ایک طاقت کا پیغام ملے گا کہ ہم اپنے لیڈرز, اپنی قیادت کے پاس جا رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں, اور راستہ کیسے نکالنا ہے اس کے اوپر باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی اور جائے گا تو اس میں آپ کو ایک سازش نظر آتی ہے. تو اس میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. دوسری چیز, سہیل افریدی اڈیالہ جیل نہیں گئے, یہ بھی سوال ہو رہا ہے, اور اس کا جواب جو ہے شفیع جان صاحب نے دیا. اور پھر کوٹ لکھپت جیل جانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. اس میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کے بارے میں کچھ کنفرمیشن جو ہے وہ کی گئی ہے, اور سہیل افریدی صاحب کو یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا پورا زور لگائیں. اور دوستوں, ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس خبر کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں, اور وہ لوگ جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, جن کی یہ خبر ہے, جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا, سہیل افریدی کو شاہ محمود قریشی سے ملنا چاہیے. علی بن گنڈاپور اینڈ ریسٹ آف دا لاٹ, انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کوئی ملاقات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1.5-2 برسوں سے کوئی ملاقات نہیں کر رہی. یہ وجہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا پڑا. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے ملیں, ایک راستہ نکال لیں, اور عارف علوی اینڈ ریسٹ آف دا کمپنیوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کب تک انتظار کریں گے کہ ملاقات ہو عمران خان سے, اور وہ جو کہیں گے پھر ہم نے کرنا ہے؟ عمران خان تو اپنا ایک اصولی موقع بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے, نہ ہی سر جھکانا ہے, اور میں اپنی قوم کو آزاد کروا کر چھوڑوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر بیٹھی ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جو آزاد ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, کم از کم ملاقات اگر اڈیالہ نہیں ہو رہی تو کوٹ لکھپت جیل جائیں شاہ محمود قریشی صاحب, کیونکہ وہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں اور کچھ لوگ ملے. ان کے ملنے میں اور سہیل افریدی کے ملنے میں سر زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس تناظر میں سہیل افریدی کو ضرور دیکھنا چاہیے. اب یہ خبر وہ جاتے یا نہیں جاتے, لیکن میری اپنی رائے ہے کہ سہیل افریدی کو شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں سے جا کر ملنا چاہیے. اس سے آپ کا پولیٹیکل ویٹ بڑھے گا. سہیل افریدی ایک ینگ نوجوان جو پاکستان کی سیاست میں ایک ورکر کے طور پر آتا ہے, اور پھر اسے اسی صوبے کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا جاتا ہے. یہ عمران خان کا اعتماد تھا. عمران خان نوجوانوں کے اوپر جس طرح سے ریلائی کرتے رہے, آج عمران خان کی اس سوچ کی جیت ہے جو ہمیں سہیل افریدی کی شکل میں نظر آتی ہے. لیکن بہت جلدی آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. آپ کے پاس عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ تھا, اس لیے آپ کو اس کرسی پر بٹھایا گیا, تحریک چلانی تھی, اور تاریخ اگر نہیں آئے گی تو بہت جلدی لوگ آپ سے پھر سوال کریں گے. تو اس سے پہلے کہ چیزیں کنٹروورشل ہوں, آپ کو میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں مفاہمت کا راستہ یا جو بھی راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے, اس پہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن فیصلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کو شامل کریں, باقی لوگوں کو شامل کریں, کیونکہ یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ سارے کے سارے آزمائے ہوئے ہیں. خاندان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ٹی وی پر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں, یا ان کے رابطے ہیں, پراکسیز کی طرح کام کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو جیل میں عمران خان کے ساتھ اتنی ہی جیل کاٹ رہے ہیں جتنی عمران خان کاٹ رہے ہیں,
میرا خیال ہے کہ ان کو بھی شامل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ فضل الرحمان صاحب کی آج گفتگو، جس میں انہوں نے کیا کہا خان صاحب کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار کیوں کیا گیا، کیوں ہے، اور عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگا دی گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا بولنا اوبیسلی اس کے پیچھے بھی سر کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا، اور جب یہ پاکستان کی جو طاقتور شخصیات ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہو، اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو، پاکستان تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہو اور ایکسپلائٹ کرنا ہو، تو فضل الرحمان اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو دیتے ہیں تو اس پہ اتنا زیادہ اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، اور اس کے اوپر عمران خان کی سزا کے اوپر وہ ہمیشہ سیاست کرتے رہے۔ اگر آپ واقعی ملک کے اندر جمہوریت اور جو سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو ترامیم کر کے اس ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا، جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو سر لے آئیں نا اپنے بچوں کو، مدارس کے بچوں کو، جو مریم کے لیے تو نکلے لیکن ملک کے اندر جمہوریت کے لیے نہیں نکلنا چاہتے۔ مریم نواز آج کل بڑے مہنگے مہنگے پروگرامز کر رہی ہیں، ان کی تقریبات کے اوپر جہاں بھی یہ خطاب کرتی ہیں اچھا خاصا پیسہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو بلا کر مہنگا کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے متعدد رپورٹس میڈیا کی موجود ہیں کہ ان کے جلسوں کے اوپر یا پھر ان کی تقریبات کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ پیسہ کس کا ہے یہ پنجاب حکومت بہتر جواب دے سکتی ہے، لیکن کنسرن کوارٹرز اس کے اوپر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کر بھی چکے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور سیاستدان اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ برملا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے تو جنگ جیت کے دکھا دی، اب تم بھی پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، اور یہ کیٹیگوریکلی پیغام خاص طور پہ پنجاب حکومت کو بھی دیا گیا ہے۔ مریم نواز جی ایک تقریب میں، اور اس تقریب میں جا کر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس کے اوپر آپ کے ساتھ اس کے کچھ اینگل شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان میں عوام کے راستے سے سر نہیں آتے نا، تو پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کس حال میں ہے۔ آپ جن راستوں سے گزرتے ہیں، آپ کے ارد گرد پروٹوکول ہے، مہنگی گاڑیاں ہیں، آپ کے ارد گرد خوش آمدی لوگوں کا آنا جانا ہے، ایک ٹولہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں جن شخصیات کے ارد گرد ہو رہا ہو نا، انہیں کیا معلوم کہ غریب کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سر یہ جو تعلیمی نظام ہے نا، کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کو آپ نے اگر پرکھنا ہونا تو وہاں کی ریسرچ کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل کتنے ریسرچ پیپرز جو ہیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہمارے کنٹریبیوشن نالج کے اندر کتنا ہے، اسی چیز سے پرکھا جاتا ہے نا۔ ہم نے سر کبھی اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کیا ہی نہیں ہے۔ ہم باہر سے پیسہ لے کر تعلیم کے نام پر اپنی تجوریوں کو بھر لیتے ہیں، اور جن سکولوں کو گوسٹ کالجز اور سکول جو بنائے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو بہن سے بدی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ پاکستان میں ہر صوبے کی یہی کہانی ہے۔ مریم نے اب یہ کہا کہ اگر آپ ہنر سیکھ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو پرواز کارڈ آپ کو اس قابل بنائے گا۔ یار جو لوگ پہلے جا رہے ہیں ان کے تو پاسپورٹ واپس کرو۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی، وہاں پر تو آپ کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ یعنی مرکز اور صوبہ اکٹھا نہیں چل رہا۔ جو بچے پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کیا وجہ بنی؟ کیا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ اچھا انہوں نے نا ایک طرح سے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ پاکستان میں سر نوکریاں نہیں ہیں، ہم آپ کو نوکریاں نہیں دے سکتے۔ آپ تو عمران خان کو کہتے تھے نا کہ جو کہتا تھا کہ 6 لاکھ نوکریاں دوں گا، کہاں ہیں نوکریاں؟ اب پاکستان میں اس حکومت نے ایک کارڈ بنایا جسے پرواز کارڈ کا نام دیا گیا، اور اس کارڈ کے ذریعے آپ کوئی ہنر سیکھیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ بھائی جو آپ ہنر سکھا رہے ہیں وہ کیا اس قابل ہوگا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہٹ کیا جائے؟ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان میں بچوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو جب ٹچ کیا، وہاں سے جو کام آیا کرتا تھا، آپ نے ریمیٹنسز کے اور باقی جو ذریعے تھے وہاں پہ اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی کہ پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے آپ اسٹیٹ بینک سے پوچھ نہیں سکتے اگر وہ کٹوتیاں کر لیں کہ آپ کا پیسہ آیا یا نہیں آیا۔ یہ بہت سارے لوگوں نے اسے رپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سر انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کی واٹس ایپ کی کال صحیح طرح سے نہیں لگتی، تو آپ نے پاکستان میں جو بچے خود سے کسی کے کہنے پر یا کسی حکومت کی سپورٹ سے ہی نہیں ہو رہا تھا، بچوں نے اپنے لیے خود مارکیٹ جنریٹ کی، پیسہ بنانے کے لیے انہوں نے نئے نئے طریقے، یعنی جو آن لائن آپ کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جو سورسز ہیں ان کو استعمال کیا۔ اس میں کسی حکومت کا کچھ نہیں۔ کسی بھی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے کہ فیسلٹیز دی جائیں، بچوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، تعلیم کے میدان میں سہولیات دی جائیں، لیکن جو سہولیات بچوں کے پاس تھی وہ بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ جس ملک کے اندر آپ اپنے بچوں کو محرومیاں دیں گے نا، وہاں پر پرواز کارڈ سر کچھ نہیں کرے گا۔ یہ صرف اپنے جو آپ کا ایک سی وی ہے نا، اس میں آپ نے ایک اور کارڈ کا اضافہ کر دیا۔ اس کا
बच्चों की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। इसका एक और एंगल भी है कि बच्चे यहाँ से जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर जाकर पैसा कमाएंगे, तो पैसा इनका ख्याल है कि वो पाकिस्तान में भेजेंगे और उससे जो है वो मुल्क चलेगा। ये भी एक नया तरीका है ना सर, कि जो लोग बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान, सर आपकी इकॉनमी उसके ऊपर चल रही है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है वो नहीं दिया जाता। कि भाई इनको क्या पता कि नारोवाल में क्या हो रहा है। ये हमने तमाम बातें सुनी है पाकिस्तान के अंदर। आज उन्होंने जोश खिताबत में या क्या कहा, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि 2 अपने लोगों को ग्रीन बस, लैपटॉप, एयर एम्बुलेंस, मोबाइल अस्पताल, किसान कार्ड, 2 अपने लोगों को मेट्रोस, तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है। मेरी जान आपको मैं ये कह रही हूँ। अब ये किसको कह रही थी, आई एम नॉट श्योर, इस पर आप कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मरीम नवाज़ क्या कहना चाहती हैं। एक ख़जाना आपके पास है, लैपटॉप देने से क्या मुल्क के अंदर तरक्की आएगी? एयर एम्बुलेंस, वैसे मुझे ज़रूर बताएं, पंजाब के अंदर जो एयर एम्बुलेंस इन्होंने बनाई है, ये किन किन हस्पतालों में इसकी फैसिलिटी मौजूद है और इसका मैकेनिज़्म क्या है? क्योंकि हमने बरतानिया के अंदर ये देखा है और मैंने कई दफ़ा एम्बुलेंस को यहाँ पे ऑपरेट होते हुए देखा। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हाईवेज़ के ऊपर और किसी की जान खतरे में होती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान में क्या एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है? इस पर ज़रूर आपने कमेंट करना है। किसान कार्ड सर पहले भी था, मोबाइल हॉस्पिटल्स जो हैं वो पहले भी मौजूद थे, और मेट्रोस बनाने से क्या मुल्क के अंदर तरक्की आएगी? ये भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। और फिर जो उन्होंने कहा कि इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है, मेरी जान आपको मैं ये कह रही हूँ। ये मरीम नवाज़ की आज की स्टेटमेंट थी। दोस्तों मैं आपको ये भी खबर दूँ कि इतला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश ये की जा रही है कि NFC अवार्ड के अंदर अपना जो हिस्सा, जो फार्मूला है, जो हम कहते हैं उसे आप तस्लीम करें, और एक नए फार्मूले के ऊपर बात की जा रही है। डिफेंस को पैसे चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान को पैसे चाहिए, ये कुछ क्वार्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी तफसील इसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कमेंट करते हुए ये कहा कि NFC अवार्ड में तब्दीली का फैसला हो चुका, लेकिन ऐसे नहीं हुआ जैसे आप कह रहे हैं। हम सर जोड़कर ऐसा हल निकालेंगे जो ज़रूरियात दिफा या लोगों को रिलीफ देने की हैं, इनको रीलोकेशन जो है इनकी की जाए। यानी पहले तो आप गाड़ियाँ जो लेते हैं ना महंगी महंगी, इनको बंद करें, और जो खर्चे और मरियम के जो अखराजात हैं इसके ऊपर आप फुल स्टॉप लगाएं, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एक कंसर्न पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में पाया जाता है कि आप इतने महंगे महंगे फंक्शंस करके, लैपटॉप तकसीम करके क्या अपनी सियासत का रिवाइवल कर रहे हैं? कर यही रहे ना कि जाओ लोगों को इकट्ठा करो, दिखाओ, और कि भाई हम आगे हैं और शाही खजाने से आपको नवाजा जाएगा। तो हाउस ऑफ शरीफ बादशाहों की तरह सियासत करते हैं, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो रिश्ता इमरान खान का पाकिस्तान की अवाम से है ना, ये हमेशा इसी तरह रहेगा, और ये हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होगा। चाहे सोहेल अफरीदी हो, अली मीन गंडापुर हो, या कोई और भी हो। मैं सोहेल अफरीदी एक यंग ऑब्वियसली क़यादत, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं आपके सामने जो है वो क्रिएट कर रहा, लेकिन ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप देखिएगा कुछ दिनों में आप लोगों ने कहना है कि सोहेल अफरीदी ने भी आकर मायूस किया। ये आप लोगों के कमेंट्स में हमें जो है ना ये पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने मफाहमत का रास्ता, मज़ामत का रास्ता, और आपको जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो फिर लोगों ने कहना है, देखिएगा अली मीन गंडापुर ने एक्टिव हो जाना कि यार मुझे तो आप कहते थे कि इमरान खान को धोखा दे दिया, तो सोहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं लोगों के लिए कोशिश करते और आवाम के साथ खड़े होते और आवाम को लेकर निकलते? सारी तनकीद मेरे वास्ते थी। तो सोहेल अफरीदी के साथ एक अच्छा काम सर अभी तक ये हुआ है कि ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आगे से नतीजा नहीं निकलता, मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को मिल नहीं रहे, ये अभी तक इनका एक जो है ना वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिलना शुरू कर देंगे तो इनको भी बहुत थोड़े अरसे में इनको भी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से अली मीन गंडापुर को करना पड़ा। खान साहब ने कहा कि यार ये जो तुम तस्वीरें उतरवाते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम तस्वीर उतरवाए? पहले जाकर उनसे बात करते और फिर तुम जो तस्वीरें वो उतरवा लेते। आपको याद है ना कि एहसन इकबाल और कुछ और वज़रा के साथ अली मीन गंडापुर ने एक तस्वीर उतरवाई, फिर ये जाकर मिले भी। और एक और आपको मैं याद करवा देता हूँ वाक़या, जब सोहेल अफरीदी से पहले अली मीन गंडापुर राइट साइड पे आसिम मुनीर साहब के और बैरिस्टर गौहर दूसरी तरफ थे, और फिर उनकी मुलाकात भी हुई, जिसको बाद में इन्होंने कहा जी कि साड़ी मुलाकात हो गई, साड़ी गल हो गई, और देखें इमरान खान के लिए रिलीफ जो शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की,
اور اس میں بہت سارے لوگوں کو دکھ بھی ہے کہ اگر ملاقات ہوتی تو شاید کوئی راستہ نکلتا اور ہمیں عمران خان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے تھا. یہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مان کر غلطی کی. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جاری رکھتے تو آج شاید حالات جو ہے مختلف ہوتے. اس پہ بھی دوستوں آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ وکلا نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو جسٹس سرفراز ڈوگر اور اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کا جو فیصلہ ہے اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا اور شدید مذمت کی. اور کل وکلا کی ہڑتال کا بھی اعلان یعنی آج اعلان انہوں نے کر دیا ہے. اعلیٰ عدالتوں کی ججوں کی تقرری کے لیے اہلیت آئین میں واضح طور پر درج ہے. جج کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے آئین میں دی گئی اہلیت کا حامل ہونا لازمی شرط ہے. جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی مؤثر ڈگری نہیں رکھتے تھے اور وہ بطور ایڈیشنل جج تقرری اور بطور جج کنفرمیشن کے وقت LLB کی معتبر ڈگری نہیں رکھتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کی تصویر غائب کر دی گئی ہے اور جسٹس جہانگیری کا نام اور فوٹو آفیشیل ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا. اب یہ سزا کیوں دی گئی اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلی چیز، پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور کس کس حکومت کی نمائندگی کر چکے ہیں. طارق محمود جہانگیری فوجداری اور دیوانی مقدمات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. کچہری وکالت کے دوران 2005 میں ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ 2009 اور 2010 میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں. اس کے بعد 2011-13 میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے. 2016 میں اسلام آباد بار کے صدر جبکہ 2017 میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہ چکے ہیں. طارق محمود جہانگیری اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں 5 سال سے تدریسی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ کو دوستو یاد ہوگا کہ 45 فارم جو تھا نا اس پر جب سوال انہوں نے اٹھایا تو اس کے بعد ان کے برے دن شروع ہو گئے. طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل اور ایک صاحب اور ہیں غالباً جن کی ڈگری انہوں نے کہا فارم 45 کے حوالے سے کہا کہ ہم چیک کریں گے. تو انہوں نے کہا جی تسی چیک کرنے والے کون ہوندے ہو، ادھر آئیں ہم آپ کو جو ہے پہلے نااہل کرتے ہیں. آج بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ 209 آرٹیکل جس کے تحت یہ اختیار پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، یہ کسی جج کا اختیار نہیں ہے. اور آپ نے ایک ایسی روایت جو ہے قائم کر دی ہے، یعنی ایک جج کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے اس کی ڈگری کے حوالے سے تو اس عدالت کا چیف جسٹس کیا عدالت لگا کر اسے نااہل قرار دے سکتا ہے. تو یہ تو طریقہ کار ان کے پاس آ گیا. آپ دیکھیے گا کہ سمن رفت اور جو آپ کے محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اسحاق صاحب ہیں، یہ باقی ججز جنہوں نے خطوط لکھے، کیا ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی؟ چونکہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جج نے لمبی چھٹی کی درخواست کی تھی، غالباً محسن اختر کیانی صاحب ہیں یا کوئی اور ایک جج ہیں، اور وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں. تو ججز نے ایک راستہ نکال لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اپنے حصے کی جنگ جس حد تک لڑ سکتے تھے لڑ رہے ہیں، لیکن اب ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو دوستوں میں ایک خبر یہ بھی دوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی کہ وہ لیبیا کا سرکاری انہوں نے دورہ کیا اور یہ دورہ سوشل میڈیا پر اس وقت کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. سید عاصم منیر کی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف جو مسلح افواج تھی لیبیا کی، ان سے جی ملاقات ہوئی اور میجر جنرل ISI پہلے غیر ملکی دورے کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس فیصل نصیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی نیا DG ISI جو ہے وہ لگایا جائے گا. اور یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر ترقی کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا کہ فیصل نصیر ہی نئے DG ISI ہوں گے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس میں آنے والے دنوں میں مزید چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہوں گی کہ کیا ہوگا. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آج بتایا جاتا ہے جی کہ 9 مئی کا جو کیس کا جو ٹرائل تھا یہ مکمل ہوا ہے ایک اور مقدمے کا، اور اس کے اندر فیصلہ آج ایکسپیکٹڈ ہے. تفصیلات کے مطابق 9 مئی کے لاہور کے 2 مزید مقدمات تھانہ گلبرگ اور ریس کورس کا فیصلہ کل متوقع یعنی آج متوقع ہے اور کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید تھانہ گلبرگ جبکہ جج منظر علی گل تھانہ ریس کورس کا فیصلہ سنائیں گے اور مرکزی قیادت سمیت 30 سے زائد کارکنان کا ٹرائل مکمل ہوا. اس کیس میں ایک بار پھر تحریک انصاف کی قیادت کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اس کا فیصلہ جو ہے بہت جلدی ہو جائے گا. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.